अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। 4 अप्रैल 1979 को तख्तेदार पे चढ़ने वाले पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म और पीपल्स पार्टी के बानी कायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मुताल्लिक जो सदारती रेफरेंस है उसको आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। 9 रुकनी बेंच इसकी समाअत करेगा। तारीख़ एक बार फिर से टटोली जाएगी और इस फैसले से मुताल्लिक जांच की जाएगी कि मौलवी मुश्ताक और उनके साथी जजों का जो फ़ैसला था क्या वो दुरुस्त था। और फिर इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर फिर से सियासी, आइनी, अदालती, कानूनी बहस होगी। लेकिन सवाल ये है कि इस रेफरेंस का जो भी फ़ैसला आएगा क्या पाकिस्तान में किसी समत का तयन हो पाएगा, ये बहुत अहम और कलीदी सवाल है। आज के प्रोग्राम में इस पर मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। दूसरी जानिब जो अल-अज़ीज़िया रेफरेंस है उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ख़ुद मेरिट पर केस सुनने का फ़ैसला जारी किया है। नैब की जानिब से कहा गया था कि इसको दोबारा एहतसाब अदालत के पास भेजा जाए, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया कि अब वो मेरिट पर ख़ुद सुनेंगे। 12 दिसंबर तक समाअत मुलतवी की हैं। क्या नवाज़ शरीफ अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में भी बरी हो पाएंगे या सज़ा बरकरार रहेगी, ये भी इंतहाई अहम नुक्ता है। दूसरी जानिब गज़ा में इजरायली बर्बरियत जारी है। इजराइल ने ख़ुद एतराफ़ किया कि उन्होंने इन दिनों में तकरीबन 10,000 से ज़ायद बम जो हैं वो बरसाए हैं। और अब तीसरी मरतबा जो अक़वाम मुत्तहिदा है उसके सेक्रेटरी जनरल ने जब से ये अक़वाम मुत्तहिदा बनी है आर्टिकल 99 का इस्तेमाल करते हुए जो सलामती काउंसिल है उसको लिखा है। साथ ही साथ जो G7 ममालिक हैं उन्होंने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है इजराइल की इस बर्बरियत पे, और जो 2 रियासती हल है उस पर ज़ोर दिया है। इन तमाम मामलात पे बात करेंगे। राजा रियाज साहब साबिक़ अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमें ज्वाइन किया है उन्होंने, बहुत शुक्रिया राजा साहब आपका। इरशाद साहब भुट्टो रेफरेंस, सदारती रेफरेंस आसिफ जरदारी साहब ने भेजा, बाबर रवान साहब ने उस वक्त इसको सारा लेकर चले थे। अब ये समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है। आप समझते हैं कि तारीख़ अब जब टटोली जाएगी तो कोई ऐसा फ़ैसला आएगा कि कोई ऐसी समत तय हो जाएगी कि जिसका अदालती, कानूनी, आइनी और सियासी मामलात पे मुस्बत असर पड़े? एक दो चीज़ें ऐसी हैं। एक तो ये है कि पहली दफ़ा चीफ जस्टिस ने वो रेफरेंस दराज से निकाला है या सर्द खाने से निकाल के बाकायदा बेंच 9 रुकनी लार्जर बेंच बनाया है और समाअत होगी इंशाअल्लाह ताला। ये बड़ा अजीब व गरीब फ़ैसला था। एक तो फ़ैसला आया, फ़ैसले पर नज़र सानी की जो दरख्वास्त थी वो मुस्तरद हो गई इत्तेफाक राय से और अमल दरामद भी हो गया। उसके बाद जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पहली हुकूमत आई 88 में, तो उस वक्त ये शोर मचा कि जी हुकूमत इस केस को दोबारा उठाएगी। श्रीलंका से एक रिटायर्ड जज थे जो बड़े फ़ौजदारी कवानीन के माहिर थे, उनको बुलाया गया। वो कुछ अर्सा यहाँ क़याम पज़ीर रहे। हुकूमत पीपल्स पार्टी की थी, लेकिन फिर कोई ना रेफरेंस दायर हुआ और ना ही कोई पेशरफ्त हुई इस हवाले से। 93 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो दोबारा इक़्तिदार में आई, फिर भी इस हवाले से कोई किसी किस्म की पेशरफ्त नहीं की। 2008 में ज़रदारी साहब ने ये पेशरफ्त की सदर बनने के बाद और उन्हें कोर्ट से रुजू भी किया। बाबर रवान साहब वफाकी वज़ीर कानून थे, उन्होंने अब वजारत छोड़ दी इस केस को लड़ने के लिए, लेकिन उसके बाद खामोशी छा गई। और ये कहा जाता है कि जी उस वक्त के जो मुक़्तदरा थी वो इसके हक़ में नहीं थी, ख़ुद अदलिया हक़ में नहीं थी, क्योंकि अदलिया ख़ुद उसकी लपेट में आती है। इफ्तार चौधरी साहब ने रुकावटें डाली, लेकिन सही बात यह है कि ख़ुद उस वक्त की हुकूमत ने भी बहुत ज़्यादा इस पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग तो की है, लेकिन अदालती हवाले से कोई बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़े। अब ये 16 माह जब गुज़रे हैं तो पीपल्स पार्टी हिस्सा थी गवर्नमेंट का, उस वक्त भी इस पर ज़ोर दिया जा सकता था लेकिन नहीं दिया गया। तो अब आज ख़ुद चीफ जस्टिस साहब ने वो केस निकाला है, अब देखते हैं कि उस पर क्या होता है। इस फ़ायदा जो होगा वो तो ये होगा कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी लार्जर बेंच ये करार देता है कि वो जो जस्टिस मुश्ताक साहब का फ़ैसला भी गलत था, जो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला था वो भी गलत था, और जो उस पर अपील हुई उसका जो फ़ैसला आया 7 जजों का वो भी गलत था,
اور نظر ثانی کی جو اپیلیں مسترد کی گئیں وہ بھی غلط تھیں، تو ظاہر بات ہے کہ ایک بھٹو صاحب کو انصاف تو ملے گا، اور عدلیہ جو اس وقت کی عدلیہ تھی اس پر سوالات اٹھیں گے کہ ہماری عدلیہ جو پہلے ہی اس کی کوئی تاریخ اتنی زیادہ روشن نہیں ہے، وہ مزید تاریخ ہوگی کہ یہاں قتل کے فیصلے بھی کسی دباؤ پر، سیاسی مصلحت کی بنیاد پر ہوتے ہیں، اور سپریم کورٹ کی سطح پر ہوتے ہیں۔ یہ صرف نچلی عدالتوں کا عالمیہ نہیں ہے یا کسی ہائی کورٹ کا مسئلہ نہیں ہے، سپریم کورٹ میں بھی ارشاد صاحب ایسا انٹرسٹنگ ہوتا ہے۔ پہلو کہ دفعہ 109 جو کہ ایما پر قتل کیا گیا وہ بھی ایک پہلو ہے۔ جی ہاں، اس ابیٹر کے لیے عام طور پر یہ کہا جاتا ہے، اس فیصلے کے بعد بھی کئی کیسز ہیں، لیکن اس فیصلے میں جو ابیٹر قرار دیا گیا، ابیٹر کی بنیاد پر سزا دی گئی کہ ایک ابیٹر کو بھی ایک سزائے، اتنی بڑی سزا جو ہے سخت ترین سزا دی جا سکتی ہے، اس کی وجہ جو لکھی گئی تھی فیصلے میں وہ یہ تھی کہ وزیر اعظم جو ہوتا ہے اس کو خود جا کے نہ گولی چلانی پڑتی ہے نہ اس کو چاقو چلانا پڑتا ہے، وہ اس کے پاس اختیار اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ ایک 302 کے ملزم کی طرح جو ہے وہ جرم کا ارتکاب کر سکتا ہے۔ یہ وجہ ایک بیان کی گئی تھی، اس بنیاد پر ان کو پر یہ ہوا تھا۔ بہرحال اب یہ چونکہ عدالت کے سامنے ہے معاملہ، اب عدالت میں دلائل سامنے آئیں گے، اور اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ بھٹو صاحب کے تو وارث موجود ہیں، یعنی ان کا بیٹا یا ان کی ایک بیٹی زندہ ہیں لیکن وہ ملک سے باہر ہیں، محترمہ موجود ہیں، ان کے نواسے موجود ہیں، ان کے داماد موجود ہیں، لیکن دوسری طرف جو مدعی تھے اس کیس کے احمد رضا قصوری صاحب وہ بھی موجود ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ان کا طرز عمل کیا ہے، وہ اس کیس میں شریک ہوتے ہیں، حصے دار بنتے ہیں یا نہیں بنتے، یہ بھی ایک دلچسپ پہلو ہے۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ یعنی اس وقت جو لوگ قومی اسمبلی کے ممبران تھے یا سینٹ کے ممبران تھے، اس وقت کی جو پارلیمنٹ تھی اس میں واحد زندہ سلامت شخص جو ہے وہ احمد رضا قصوری ہے، جس کے والد کا اور لرنڈ آدمی ہے، سب سمجھتے ہیں معاملات، وکیل بھی ہیں، سارا دیکھتے ہیں کہ اب ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے، طرز عمل ہوتا ہے۔ لیکن راجہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ راجہ صاحب یہ جو کیس اب ہو رہا ہے، اس کی دوبارہ سماعت ہو رہی ہے، آپ خود پیپلز پارٹی کا حصہ رہے، حکومت میں رہے، یہ اس کو فعال طریقے سے، بہت ہی مؤثر طریقے سے پرسو کیوں نہیں کیا گیا؟ جب زرداری صاحب نے ریفرنس کر دیا تو اس کے بعد کیا وجہ ہوئی؟ آپ چونکہ اس وقت قریب تھے، اپوزیشن لیڈر تھے پنجاب میں، آپ کے علم میں کیا حقائق ہیں، کس وجہ سے یہ معاملہ جو ہے زیر سماعت نہیں آ سکا صدارتی ریفرنس؟ جی شکریہ ارشاد صاحب، عباسی صاحب، بہت مہربانی۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آج اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں ایک ایسا چیف جسٹس مل گیا ہے، اور میں ان کی جرأت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جن میں یہ جرأت ہے کہ وہ دن کو دن کہنے کی ہمت رکھتے ہیں اور رات کو رات کہنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ اگر ان میں یہ جرأت نہ ہوتی تو یہ بھی کیس دراز میں ہی رہنا تھا اور ان کا ٹینیور بھی ختم ہو جانا تھا۔ تو کیونکہ یہ ارشاد صاحب صاف دیوار پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ میرٹ پہ سنا گیا تو یہ ثابت ہو جانا ہے کہ ایک سازش تھی اور یہ ایک سیاسی قتل تھا۔ تو سیاسی قتل کرنے والوں میں جوڈیشلی بھی شامل ہے اور بھی لوگ شامل تھے۔ تو اب جوڈیشلی کو ہاتھ ڈالنے کی موجودہ چیف جسٹس میں جرأت ہے، پہلے ایسا کوئی آدمی مل نہیں سکا۔ تو مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ ذوالفقار علی بھٹو، اگر چاہے وہ ہم میں نہیں، وہ اس دنیا میں نہیں، لیکن وہ خوش قسمت ہوں گے کہ وہ مرنے کے بعد بھی اس پاکستان میں تو زندہ لوگوں کو انصاف نہیں ملتا، لیکن ان کو مرنے کے بعد اگر انصاف ملے گا تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشلی کی بھی کامیابی ہوگی، ہمارے نظام پہ بھی جو باتیں ہیں یا جو داغ ہیں وہ دھلیں گے، اور یہ ثابت ہو جائے گا کہ اس وقت ایک سازش کے ذریعے ہمارے منتخب وزیر اعظم کو پھانسی کے تختے پہ لٹکایا گیا، جو بڑی سخت زیادتی تھی۔
اچھا راجہ صاحب، اس میں دو فریق ہیں. بھٹو صاحب نے FIM اسیسینیٹڈ جو وہاں جیل میں بیٹھ کے کتاب لکھی جو چھپ چکی ہے، اس میں اس سازش کے دو فریق بتائے ہیں. ایک امریکہ پر الزام لگایا انہوں نے، اور انہوں نے ایک بین الاقوامی سازش اس کو قرار دیا ہے کہ میں نے چونکہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام شروع کیا اور مجھے امریکہ کی طرف سے ڈائریکٹ یہ دھمکی دی گئی کہ اگر آپ پیچھے نہیں ہٹے تو آپ کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا، اور انہوں نے کئی واقعات بھی لکھے ہیں. اور دوسرے جو اس وقت کے فوجی ڈکٹیٹر تھے جنرل ضیاء الحق کہ وہ اعلیٰ کار بنے. کیا یہ مقدمہ جب چلتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ پھر وہ کہانی بھی یہاں دوبارہ دہرائی جائے گی کہ جی امریکہ یہاں یہ کام کرتا ہے اور جو لوگ اس کی بات نہ مانیں یا جو قومی مفاد پر ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں ان کے خلاف اس طرح کی سازش ہوتی ہے اور مقامی لوگ استعمال ہوتے ہیں، یا صرف اس کو عدلیہ پر ہی ڈالا جائے گا کہ وہ استعمال ہوئی اور اس نے جوڈیشل مرڈر کر دیا؟ ارشاد صاحب، اس میں یہ کیس کے فائلوں میں کیا چیز ہے اس پہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے. فائلیں اگر تو یہ بول رہی ہوں گی اور وکیل جو ہے صدارتی ریفرنس کا وکیل جو ہوں گے اگر وہ یہ ثابت کر دیں ڈاکومنٹس کے ذریعے کہ امریکن کا بھی یہ والا جو بھٹو صاحب نے لکھا ہے اس کے ثبوت بھی ہیں، اور ضیاء الحق صاحب نے جو کچھ کیا وہ تو ساری قوم کو پتہ ہے، اور جوڈیشری کا کیا رول رہا، یہ چیزیں ساری جو فائلوں، کیونکہ ججوں نے جو کچھ کرنا ہے انہوں نے ڈاکومنٹس اور کیس کی جو فائل ہے اس پہ کو دیکھ کے کرنا ہے، تو ان چیزوں میں یہ چیزیں ثابت ہوتی ہیں. ہم عام آدمی تو سمجھتا ہے یہ پاکستان کا ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف ایک سازش ہوئی تھی ان کا، لیکن کیا یہ چیزیں صدارتی ریفرنس کے جو وکیل ہیں وہ ان چیزوں کو کہاں تک ان چیزوں کو ججوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں؟ جو جج میرٹ پہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں وہ کس حد تک اس میں کامیاب ہوتے ہیں؟ راجہ صاحب، بنیادی طور پہ اب دیکھا جائے تو دعوے ہو رہے ہیں اور تقریباً سبھی جماعت سے یہ ایسی بات سامنے آ رہی ہے کہ الیکشن کے بعد ملک میں ایک متفقہ قومی حکومت کا قیام ہوگا. یہ جو دعویٰ ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ یہ کیا کوئی پہلے سے پاور شیئرنگ فارمولہ طے ہوا ہے تمام سیاسی جماعتوں کے بیچ؟ نہیں عباسی صاحب، ملک کے حالات جو ہیں ان کا تقاضا ہے کہ آپ کو سب جو لوگ ہیں سیاسی جماعتوں کے لیڈر صاحبان وہ ایک میز پہ بیٹھیں اور ملک کو اس مشکل حالات سے نکالیں. ملک اس وقت معاشی طور پہ بہت بڑے بحران میں ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے، عام آدمی کا زندہ رہنا مشکل ہو چکا ہے. ان حالات میں بجلی کے بل، گیس کے بل، اسکولوں کی فیسیں، غریب آدمی بہت مشکل سے وقت گزار رہا ہے، اتنا پریشان ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. تو اس وقت سیاست کرنے کا میں سمجھتا ہوں ٹائم نہیں ہے. اس وقت ہمارے فیصل آباد میں ارشاد صاحب یقین جانے یہ لوموں کا شہر ہے، پاور لومز کا، اور میرے گھر کے ارد گرد کافی سارے علاقے ہیں جہاں لومے ہیں. ہر روز 2-2 4-4 فیکٹریاں لویا بک رہا ہے، توڑ کے لوگ لویا بیچ رہے ہیں. یہ حالات ہیں. تو ان حالات میں سیاست کرنے کا وقت نہیں. میاں نواز شریف صاحب نے جو منارے پاکستان پہ بات کی ہے اس پہ انہیں مکمل وہ عمل کریں گے اور سب کو ساتھ لے کے چلیں گے اور ملک کو اس مشکل سے نکالنا اور غریب آدمی کو ریلیف دینا یہ سب سیاستدانوں کی ذمہ داری بھی ہے اور ان کا فرض بھی ہے. اب وقت ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری اور اپنا فرض الیکشن کے بعد ادا کریں اور سارے مل کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ملک پہ جو مسائل ہیں، جو ہمارے ادارے تباہ ہو چکے ہیں، جو ہر طرف نقصان ہی پی آئی اے دیکھ لیں، ریلوے دیکھ لیں، اسٹیل مل دیکھ لیں، ہر ادارہ ہمارا تباہی کے دانے پہ ہے. ہماری یہ ڈسکوس وابڈا کی دیکھ لیں. تو ان سارے معاملات کو درست کرنے کے لیے ایک جہاد کی ضرورت ہے اور وہ جہاد کوئی ایک آدمی نہیں کر سکتا. سب کو مل کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے یہ کے ساتھ کرپشن جو ہے وہ ہمارے ملک کا بیڑا غرق کر رہی ہے. اس کرپشن
اور اس جی ارشاد جی راج صاحب، گزارش یہ ہے کہ 13 یا 14 جماعتوں نے مل کر ایک حکومت بنائی، وہ قومی حکومت ہی سمجھی جا رہی تھی، اور اس کے دور میں یہ جو آپ نقشہ کشی کر رہے ہیں یہ سارے اسی دور کے نتائج ہیں کہ اس وقت بے روزگاری ہے، صنعت بند ہو رہی ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہی جماعتیں نہیں، میں نہیں آپ سے ایگری کرتا، جی نہیں، وہی جماعتیں دوبارہ مل کے حکومت بنائیں گی تو مسائل کیسے حل کریں گے؟ ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ الیکشن تو اس لیے ہوتے ہیں اگر ایک جماعت، سیاسی جماعت اکثریت حاصل کر لیتی ہے، ہم اس پر اعتماد کرتے ہیں، تو وہ کیوں نہ حکومت کرے، وہ کیوں باقی لوگوں کو ملائے؟ نہیں، انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون اکثریت حاصل کرے گی، لیکن عمران خان کی طرح دوسروں کو، مخالفوں کو گالیاں دینا تو کوئی سیاست نہیں نا ارشاد صاحب۔ اگر ان کو ساتھ ملا لیا جائے اور ملک کے مسائل کو اکیلے حل کرنے کے بجائے باقیوں کو بھی اس کا ساتھ ملا لیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ میری عرض سن لیں، آپ نے جو بات کی 16 مہینے کی، 16 مہینے نہیں، اصل جو عمران خان نے 3.5 پونے 4 سال میں ہمارے ملک کے تمام اداروں کو تباہ کر دیا تھا، برباد کر دیا تھا، اس 16 مہینے میں صرف شہباز شریف صاحب نے جو ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے ارشاد صاحب بچا لیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ان کا ایک سنہری کارنامہ ہے۔ اگر چاہے مسائل ہیں، مہنگائی ہے، لیکن اگر آج آپ تھوڑا سا یہ اندازہ کریں کہ اگر ہم ڈیفالٹ ہو چکے ہوتے تو آج ملک کے کیا حالات ہونے تھے، آج مہنگائی کہاں ہونی تھی۔ دیکھیں ہماری اسٹاک ایکسچینج بڑی اچھے طریقے سے اپنے پاکستان کی تاریخ کے ہائیسٹ پہ پہنچی ہوئی ہے، ڈالر بھی کنٹرول ہو رہا ہے، مہنگائی بھی انشاءاللہ کنٹرول ہوگی۔ محنت کی ضرورت ہے، لگن کی ضرورت ہے، اور میاں نواز شریف صاحب نے پہلے بھی جب وہ وزیر اعظم رہے ہیں تو بڑے بڑے چیلنج جو ہیں ان کو ایڈریس کیا ہے، ان کا خاتمہ کیا ہے، ملک کو موٹر ویز دیے ہیں، ایٹمی کارخانے لگا کے دیے ہیں، بہت سے کارنامے ہیں، ایٹمی دھماکہ بھی کیا ہے، اور اس کے علاوہ میزائل پروگرام دیا۔ تو اس طرح کر کے انشاءاللہ تعالی ایک سیاسی حکومت۔ راجہ صاحب اب میزائل پروگرام تو نون لیگ کے کھاتے میں نہ ڈالیں نا، وہ تو بے نظیر صاحبہ کا کارنامہ تھا۔ اپنا جی انہوں نے بھی شروع کیا، بعد میں نواز شریف صاحب نے بھی اس کو ایکسٹینڈ کیا تھا، بعد میں اس حوالے سے بات۔ اچھا راج صاحب دو باتیں ہیں جو آپ فرما رہے ہیں۔ ایک تو آپ درست فرما رہے ہیں کہ کرپشن بہت بڑا مسئلہ ہے اس ملک کا، بلکہ نمبر 1 مسئلہ کہنا چاہیے، لیکن ہمارے سیاستدان کہتے ہیں کہ جی کرپشن تو کوئی ایشو نہیں ہے، اصل تو ایشو معیشت کا ہے۔ لیکن جو بات میں کہنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ خود مسلم لیگ نون کے لیڈر یہ کہتے ہیں کہ 16 ماہ میں ہم اس لیے پرفارم نہیں کر سکے کہ مخلوط حکومت تھی، ہمیں ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، ہمیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا تھا۔ تو میرا سوال اسی لیے ہے کہ پھر جب مخلوط حکومت ہوگی تو پھر بھی یہی کھینچا تانی ہوگی کہ جی ابھی یہ دیکھیں نا، جب پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں تو آپ لوگ کہتے ہیں نہیں جی وزیر تجارت تو پیپلز پارٹی والوں کے پاس تھی، وزارت تجارت ان کے پاس تھی، جب وہ کوئی بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں وزارت خزانہ تو آپ کے پاس ہی، تو یہ کھینچا تانی جو ہے وہ تو کام نہیں کرنے دے گی۔ آپ درست کہہ رہے ہیں، جو میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی اس میں مسلم لیگ نون کو سادہ اکثریت حاصل نہیں تھی، اس وجہ سے آپ جو پوائنٹ آؤٹ چیز کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی میاں نواز شریف صاحب کو سادہ اکثریت حاصل ہوگی، یعنی کہ 172 کا ہدف وہ اپنی جماعت کے ذریعے حاصل کر لیں گے۔ اس کے بعد وہ بلیک میلنگ والی صورتحال نہیں رہ جائے گی، اس کے بعد صرف لوگوں کو ساتھ ملانے کے لیے اور پاکستان کے مسائل کو ایڈریس کرنے کے لیے جو لوگ تعاون کے لیے تیار ہوں گے، دعوت سب کو دی جائے گی، جو تعاون کے لیے تیار ہوں گے انہیں ساتھ بٹھایا جائے گا، اور یہ جو مسائل میں نے آپ کے سامنے پہلے رکھے ہیں ان کو ایڈریس کرنا ہے، یہ ہمارا ایجنڈا ہے، اس پر ہر صورت عمل کرنا ہے۔ یہ ہمارا پاکستان کے عوام سے وعدہ ہے کہ ہم نے دوبارہ کاروبار بھی چلانے ہیں، بے روزگاری کو بھی ختم کرنا ہے، مہنگائی کو بھی کنٹرول کرنا ہے، بجلی کو بھی کنٹرول کرنا ہے، گیس کو بھی کنٹرول کرنا ہے۔ یہ ہمارا قوم سے وعدہ ہے اور ہمیں یہ اپنا وعدہ ارشاد صاحب ہر صورت پورا کرنا پڑے گا، ہمارے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ
کیونکہ میاں نواز شریف سے لوگوں کو بہت امیدیں وابستہ ہیں اور ان امیدوں پر ہر صورت ہمیں پورا اترنا پڑے گا، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں۔ صحیح ہے۔ راجہ صاحب یہ بتا دیں کہ صدر کون ہوگا؟ مولانا فضل الرحمان ہوں گے یا آصف زرداری ہوں گے؟ اس بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ تو رزلٹ آنے کے بعد ہی کوئی چیز کلیئر ہوگی، لیکن قومی حکومت کی صورت میں نام لیے آپ چونکہ بہت باخبر ہیں اور پہلے کئی چیزیں بتا دیتے ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی یہ دعویٰ کر رہی ہے، جمعیت علماء اسلام یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب پہ کنسنسس ہے۔ پیپلز پارٹی اس بات کو نہیں مانتی، کہ وہ کہتے ہیں کہاں ہوئی ہے، اور بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب زرداری صاحب ایسی بات ابھی تک جی ابھی تک ایسی کوئی بات میرا خیال ہے کسی فورم پہ بھی یہ گفتگو نہیں ہوئی، ابھی یہ بہت قبل از وقت ہے۔ پہلا ٹارگٹ جو ہے وہ وزیر اعظم کا ہے، اس کے بعد رزلٹ بھی سامنے رکھنے ہیں اور حکومت میں کون کون سی جماعتیں شامل ہونی ہیں وہ بھی سامنے رکھنا ہے، کیونکہ جیسے ہی الیکشن جنرل پولنگ ختم ہونی ہے اس سے ایک دن بعد سب کی سیٹیں سامنے آ جانی ہیں، پھر کون کس سے اطاعت کرتا ہے، صوبائی حکومتیں بننی ہیں، وفاقی حکومت بننی ہے، اور اسی کے ساتھ پھر صدر والا ایشو بھی اس وقت آئے گا۔ ابھی یہ بہت قبل از وقت ہے۔ اچھا، آپ مہنگائی کے ایشو کو قومی اسمبلی میں بھی اٹھاتے رہے، ہمارے پروگرام میں یہی کہتے تھے کہ سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی ہے۔ اب دانیال عزیز صاحب کہتے ہیں کہ مہنگائی کے ذمہ دار تو حسن اقبال صاحب ہیں، جو پرائس کنٹرول جو میکنزم تھا اس کے سربراہ یہ ان کی لڑائی ہے، اس میں مجھے نہ نہیں، اب تو آپ اس پارٹی کا حصہ ہیں، یہ ان کی لڑائی ہے۔ اچھا نہیں، مجھے نہ اس میں شامل کرے، مجھے وہ ان کا اپنا ضلع کی مسئلہ ہے، وہ جس طرح مرضی حل کرے۔ اچھا، اب پارٹی میں ایک تو آپ نے کہا تھا کہ میرے ساتھ 13-14 لوگ ہیں جو پارٹی میں آ رہے ہیں، الیکٹیبلز ہیں، وہ ابھی تک سامنے نہیں آئے۔ دوسرا یہ ہے کہ الیکٹیبلز کو جو ٹکٹ کا ایشو ہے وہ پارٹی کے اندر ایک سوال اٹھ رہا ہے، بہت سارے لوگ جو پرانے وفادار ہیں، خدمت گزار ہیں، ٹکٹ ہولڈر ہیں، وہ کہتے ہیں جی ان کو کیوں ہم پر مسلط کیا جا رہا ہے۔ تو اب آپ کے وہ 13-14 لوگ ان کو ٹکٹ مل رہا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی رفٹ ہے پارٹی کے اندر الیکٹیبلز اور پرانے لوگوں کے درمیان؟ پہلے تو یہ ہے کہ میں اگر آپ کہیں تو نام لے دیتا ہوں، فرق الطاف صاحب، قاسم نون صاحب، غفار وٹو صاحب، سمیع گیلانی صاحب، مبین صاحب، رحیم یار خان سے، یہ لوگ آلریڈی پارٹی میں نون لیگ میں، نواب شیر وزیر صاحب، یہ لوگ نون میں شامل ہو چکے ہیں، آپ نے ان کی تصویریں بھی دیکھی ہوں گی۔ تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ 8-10 بندے آئیں گے، 8-10 بندے آ چکے ہیں، شاید 1-2 بندے اور بھی آ جائیں، تو انشاءاللہ تعالی ان کی ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں، انہوں نے اپلائی بھی کر دیا ہے، اور انشاءاللہ بورڈ امید ہے کہ جو ہمارے ساتھ وعدے کیے گئے یا جو ہمارے ساتھ بات چیت تھی، انشاءاللہ تعالی اس پر عمل ہوگا۔ اور باقی ہم نے سب لوگوں نے درخواستیں دے دی ہیں ٹکٹ کے لیے، اور بورڈ میں بلایا جا رہا ہے۔ ہمارا فیصل آباد ڈویژن بھی 13 تاریخ کو ہے، تو انشاءاللہ ٹھیک ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نہیں، وہاں جو پہلے سے لوگ ٹکٹ ہولڈر بیٹھے ہیں مسلم لیگ نون کے، وہ بآسانی قبول کر لیں گے آپ کو؟ جی بالکل بآسانی قبول کر لیں گے، ہمارا ان کا کوئی اختلاف نہیں ہے، ہمارا سب کے ساتھ ایک عزت کا رشتہ ہے، احترام کا رشتہ ہے، ہمارے بھائیوں کی طرح ہیں، اور سب بھی ہمیں قبول کریں گے انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن راجہ صاحب، جو کچھ حلقے تو ایسے ہیں جو الیکٹیبلز کے مقابلے میں نون لیگ کا جو کارکن ہے اس کی وابستگی، اس کی استقامت، اس کی قربانی الیکٹیبل کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، تو جب اس کو ریوارڈ نہیں ملے گا تو وہ آپ نہیں سمجھتے کہ بیلٹ والے دن اس کا اثر نظر آئے گا؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لوگوں نے میاں نواز شریف اور شیر کو ووٹ ڈالنے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ میاں نواز شریف مسلم لیگ نون پنجاب میں سویپ کرے گی۔ باقی اگر کسی جگہ ان کا کوئی آدمی اگنور ہوگا تو مسلم لیگ نون کی قیادت کے پاس بہت سے چوائس ہیں، بہت ساری جگہیں ہیں، ان کے لیے 8-10 آدمیوں کو ایڈجسٹ کرنا کوئی مشکل کام نہیں، وہ انشاءاللہ تعالی سب لوگوں کو ایڈجسٹ کریں گے،
पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत बहुत बड़ी होती है। आगे सैनेट का इलेक्शन भी आ रहा है, तो बहुत सी एडजस्टमेंट मिल जाएंगी, कोई इशू नहीं है। लेकिन राजा साहब, हल्का तो खाला जी का घर नहीं होता ना। हल्का बनाना एक सियासतदान के लिए कोई आसान काम तो नहीं है, तो वो क्या इतना कंपनसेट होंगे कि वो हल्के पे कंप्रोमाइज? जी, हल्के ऑलरेडी हल्के हमारे हैं। मैं अपने हल्के में, इसी हल्के से 3 दफ़ा MP रहा हूँ, 1 दफ़ा MNA रहा हूँ। हाँ, हम भी इसी हल्के में सियासत करते रहे हैं। सब जो मेरे बाकी साथी हैं वो भी 2-2, 3-3, 4-4 दफ़ा जीते हुए हैं। तो कोई अब्बासी साहब परेशानी की बात नहीं। हमारे लिए मुस्लिम लीग नून मियाँ नवाज शरीफ साहब और मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो भी फैसला करेंगे हमें कबूल होगा। सही है। तो वादे आपसे क्या थे? लास्ट क्वेश्चन, क्या वादे थे आपसे राजा साहब? वो कुछ मुज़ाकरात थे, कुछ चीज़ें थी, इंशाअल्लाह ताला किसी मुनासिब वक्त पे आपके इल्म में लाएंगे। नहीं, टिकट का वादा भी था? नहीं, कुछ चीज़ें हमारी आपस में अदम-ए-एतमाद से पहले हुई थी, वो मैं अभी नहीं आपको सॉरी उस पर बात नहीं कर सकता, लेकिन किसी मुनासिब वक्त पे आपसे शेयर करेंगे। राजा साहब बहुत शुक्रिया। राजा रियाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक बड़ा कलीदी मसला है, पाकिस्तान के अवाम डायरेक्टली इसके साथ वाबस्ता हैं और पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर चीनी का इस्तेमाल किया जाता है और पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में से है जिसमें चीनी की पैदावार रिकॉर्ड रही है। रिजर्वेशन है चीनी की सनत से वाबस्ता जो लोग हैं, जो सनतकार हैं। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन और बिलखुसूस जो पंजाब जोन है उसने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया है और साथ ही साथ हुकूमत से ये इस्तदा की है कि जल्द अज जल्द ऐसे इक़दामात किए जाएँ कि ये सनत बंद होने से बच जाए। अब ये बड़ा अलार्मिंग है। बुनियादी तौर पे इनके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, इसमें मुहर्रिकात क्या हैं, इस पर हम बात करेंगे। इरशाद साहब वहीद चौधरी, तर्जुमान शुगर मिल्स एसोसिएशन, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। चौधरी साहब आपकी तरफ आते हैं, आपसे जानते हैं। लेकिन इरशाद साहब, अब पिछले सीज़न का कैरी ओवर स्टॉक पड़ा हुआ है और मौजूदा सीज़न में भी अदायगियाँ भी हो रही हैं, चीनी की पैदावार भी हो रही है। ऐसे में एक्सपोर्ट ना होना क्या मुल्की मईशत को और बिलखुसूस जो पाकिस्तान के सनतकार हैं जिन्होंने रोज़गार देना है आवाम को, उनको इससे फ़ायदा हो रहा है? अब ऐसे आवाम को सस्ती चीनी फराहम करना ये तो एक अच्छा फ़ैसला है हुकूमत का, लेकिन जो गन्ने का काश्तकार है उसको माकूल मुआवजा मिलना और जिन लोगों ने अरबों रुपए लगाए हुए हैं सनत पर, उनका मफाद देखना भी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। अगर हुकूमत गन्ने की कीमत ख़ुद मुकर्रर करती है और फिर चीनी की कीमत भी ख़ुद मुकर्रर करती है, तो वो जो सनतकार है उसका मफाद कहाँ देखा जा रहा है? क्योंकि सनत का तहफ़्फ़ुज़ जो है, सनतें ही हैं जो वसी पैमाने पर लोगों को रोज़गार फराहम करती हैं। सनतें हैं जिससे हुकूमत को रेवेन्यू आता है। सनतें हैं जिससे मईशत का जो पहिया चलता है। वहीद चौधरी साहब इस हवाले से हमें बेहतर अंदाज में ब्रीफ़ कर सकते हैं कि वहीद चौधरी साहब क्या मामला है, आप अपनी बात समझा नहीं पा रहे हुकूमत को, या हुकूमत जो है आपकी बात समझने के लिए, सुनने के लिए तैयार नहीं है? क्या इशू है जिसकी वजह से ये सनत बुहरान का शिकार है? जी अरे भाई, शुगर इंडस्ट्री को सिर्फ मैं इस इंडस्ट्री में 2002 से आया हूँ। मैंने एक ही चीज़ देखी है इन 21 सालों में कि एक ही इशू है कि इसको शुगर इंडस्ट्री को सियासी मसला बना दिया गया है, सियासी इंडस्ट्री बना दी गई है। अच्छा, कोई भी हुकूमत आती है वो कुछ करना भी चाहती है, अपोजिशन वाले बोलना शुरू करते हैं। फिर जब वो अपोजिशन वाले हुकूमत में आते हैं, वो कुछ करना चाहते हैं, तो फिर वो जो हुकूमत में थे साहब का, वो अपोजिशन में बैठे होते हैं, वो बोलना शुरू कर देते हैं। यानी शुगर इंडस्ट्री के ऊपर सियासत की जाती है, बजाय कि इस इंडस्ट्री को चलाया जाए सही तरीके से, जिससे यकीन करें रूरल एरिया में इतनी अच्छी इकोनॉमी चलती है कि आप बिलीव नहीं कर सकते। ये वाहिद इंडस्ट्री है जो रूरल एरिया में बूस्ट देती है। इसके अलावा कोई भी इतनी बड़ी क्रॉप, मैं कहता हूँ गंदम भी इतना बड़ा नहीं अपना फार्मों को चलाती जितना ये गन्ने की फसल चलाती है। होता क्या है कि जब भी हम अपना पेमेंट अगदाइयाँ करते हैं, गरोड़ खुश होता है, वो गन्ना खुश होकर लगाते हैं, फिर वो फसल ज़्यादा आती है, चीनी सरप्लस बन जाती है। उसके बाद गवर्नमेंट हमें इजाज़त ही नहीं देती। थोड़ा सा मैं आपको हिस्ट्री बयान कर देता हूँ। 2016-17 से उससे पिछले छोड़े ना जो भी होता रहा है, 16-17 में भी हमने जनवरी के महीने एक्सपोर्ट की इजाज़त मांगी, हमें अक्टूबर में मिली जाके। हालांकि इश्तिहार देते रहे कि इतनी सरप्लस है।
اور ہم نے بغیر سبسڈی کے مانگی، پھر حکومت نے سبسڈی کے ساتھ دی، حکومت کو ڈبل نقصان ہوا، سبسڈی بھی دینی پڑی، زر مبادلہ بھی کم آیا، اور ہمیں بھی نقصان ہوا، جو ہم نے نفع کمانا تھا وہ ہم نہ کما سکے۔ اس سے اگلے سال 17-18 میں بھی سیم ایپیسوڈ ہوا، ہم نے جنوری سے اجازت مانگی، جا کے اکتوبر میں اجازت ملی، اس میں بھی یہی تھا کہ ہم نے سبسڈی کے بغیر اجازت دیں، لیکن اجازت دی 9 مہینے بعد، سبسڈی بھی دی حکومت نے اور زر مبادلہ بھی کم آیا۔ ایک تو یہ بتائیں کہ اس وقت کتنا سرپلس آپ کے پاس سٹاک موجود ہے جو بآسانی ایکسپورٹ ہو سکتا ہے، ایک بات۔ دوسرا یہ جو عام تاثر دیا جاتا ہے کہ جب آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ملک میں چینی مہنگی ہو جاتی ہے، عام آدمی کو دقت ہوتی ہے، اس جو ایک ریزرویشن ہے یا اعتراض ہے، اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ سر 2 چیزیں میں آپ کو کلیئر کر دوں، آپ فی الحال شوگر کو بھول جائیں، جی آپ چاول کی ایکسپورٹ بند کر دیں آج، وہ ایکسپورٹ کھلی نا چاول رائس کی، جی رائس اگر بک رہے نا سمجھیں 250 روپے کلو، ایکسپورٹ بند کر دیں، اس کی قیمت 100-125 روپے کلو رہ جائے گی۔ جی اس کا مطلب ہے کہ غریب پہ ہم ظلم کر رہے ہیں رائس ایکسپورٹ کر کے کہ اس کو ڈبل قیمت خریدنا پڑا ہے۔ سر یہ جو بات کرتے ہیں ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں اور ہم برملا کہتے ہیں بھی قیمت اس میں کچھ اوپر جائے گی، اس کی وجہ کیا ہے ہم نے کاسٹ آف پروڈکشن پکڑنی ہوتی ہے، جی ہم نے اس میں کوئی نفع نہیں کمانا ہوتا، ہم نے پہلے تو کاسٹ آف پروڈکشن پہ بریک ایون پہ جانا ہوتا ہے، اور پھر کچھ ایکسپورٹ بہتر ہو جائے تو لازمی گل میں منافع ملنا چاہیے، منافع ملے گا تو ہم بھی کچھ اپنا آگے بچوں کو کھلائیں گے یا نئی انڈسٹری لگائیں گے۔ میں نے تو اس ملک میں کما کے ادھر انڈسٹریاں لگائی ہیں، ادھر ہی لگانی ہیں، لیکن یہ ایک فکرہ بول دیا جاتا ہے جی ایکسپورٹ ہونے کے بعد یہ مہنگی ہو جائے گی، اور سر مہنگی نہیں ہوگی، وہ ہم بریک ایون پہ جائیں گے یا کچھ پروفٹ کما لیں گے۔ جی دوسرا جو دوسرا کیا آپ نے پوچھا ایکسپورٹ میں کیا پوچھا تھا؟ کیا سرپلس سٹاک کتنا ہے، سرپلس کتنا ہے جو ایکسپورٹ اچھا ہو سکتا ہے؟ جتنا جی ٹھیک ہے جی، ہمارے پاس یہ کہنا جی 25 نومبر کو 9,03,000 ٹن سٹاک تھا، اچھا، اور یہ 7 ہفتے کے لیے ہمارے پاس 48 ڈیز کا جو ہم نے پچھلے سال کا ایوریج ڈیلی لی ہے نا، تقریباً 48 ڈیز کا ہمارے پاس مال فالتو پڑا ہوا ہے، اور یہ حکومت کے نوٹس میں ہے، سرکاری حل کر بیٹھے ہوئے ملوں پہ، اور ہم تو ان سے ابھی کہہ رہے ہیں کہ آپ $1 ملین کی جو اگلا سیزن بھی آ رہا ہے اس میں بھی ہماری 6.3 ملین تقریباً چینی بنے گی، اس کا مطلب ہے کہ تقریباً 7 لاکھ اور 1 ملین ٹن زیادہ ہمارے پاس منیمم یہ ہوگا ہمارے پاس سرپلس اپریل کے مہینے میں یہ، تو آپ ہمیں فی الحال فوری طور پہ 5 لاکھ ٹن کی ایکسپورٹ کی اجازت دے دیں، نہ دیں ملین کی، چل ہماری ریکویسٹ تو ملین کی چلے آپ 5 لاکھ کی دے دیں، تاکہ جو اب ملیں چلی ہیں ہم نے ذمہ داروں کو پیمنٹ دینی ہے۔ اب ذمہ داروں کو نئی جو مل چل رہی ہے آج کل جن کے پاس پچھلا اسٹاک نہیں ہے وہ اس لیے پیمنٹ نہیں دے سکیں گی کہ جن کے پاس پچھلے سال کی ابھی تک 9 لاکھ ٹن چینی سستی پڑی ہے، وہ تو بیچارے پریشر میں انہوں نے بینکوں کی ادائیگیاں روکی ہوئی ہیں، بینکوں کا پریشر ان پہ ہمیں پیمنٹ دو، پھر ان کے اوپر پریشر ہے گروڑ کی کچھ پیمنٹ رہتی ہے، وہ اس لیے تو انڈر ریٹ بیچ رہے ہیں کیونکہ چلے ان کے پاس پچھلے سال کی سیزن ہے وہ بڑے قیمت پہ بیچ رہے ہیں کیونکہ ان کو 10 مہینے کا سود اتنا پڑ گیا کہ جو نفع تھا نا ان کو 118-20 میں بیچ کے وہ بھی ختم ہو گیا، اتنا سود پڑ گیا۔ ہماری تو یہ ریکویسٹ ہے کہ ذمہ دار کو پیمنٹ دینے کے لیے کم از کم جو چینی مارکیٹ ہے ملوں کی 145-150 تک ریٹ ہوگا تو ہم گروڑ کو بھی پیمنٹ دے سکیں گے اور بینکوں کو بھی ادائیگیاں کر سکیں گے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، پرابلم یہی ہوتی ہے، ریکویسٹ جاتی ہے تو ایک ہی فکرہ بول دیا جاتا ہے نہیں یہ وہ پہلے سیزن تو کلوز ہو لینے تھے، اور بھائی سیزن کلوز تو پچھلے سال بھی ہو گیا تھا، کافی زیادہ نہیں دی تھی آپ لوگوں نے۔ اچھا یہ بتائیے گا چوئی صاحب، سامنے تو پچھلے سال کی سرپلس صاحب یہ فرمائیں اب ایشو صرف ایکسپورٹ کا ہے یا چینی کے جو نرخ گورنمنٹ نے مقرر کیے اس سے آپ مطمئن ہیں؟ نہیں ابھی تو گورنمنٹ اس سال تو ابھی نرخ مقرر نہیں کی ہے، گورنمنٹ نرخ تو مقرر کرتی ہے جب ملیں بند ہو جاتی ہیں جی تو اب مقرر کرتی ہے تاکہ ہم اب گنے کی ہم نے گنا تو خرید لیا ہوتا ہے جی ٹھیک ہے نا، اس کے بعد ان کو ان کے پاس توار آ جاتی ہے۔ اب ہم کہہ رہے ہیں گورنمنٹ نے پنجاب میں ریٹ کیا 400 روپے من، گنا پنجاب کی ملنے لے رہی ہے 450 روپے من، ہم ان کو کہتے ہیں 50 روپے من گنا ہمیں مہنگا مل رہا ہے تو ہمیں گنا 400 میں دلائیں،
اور کہتے ہیں یہ تو جی مارکیٹ فورسز ہیں جی، مارکیٹ میں چلتا ہے، تو ہم کہتے ہیں ہمیں نقصان ہو رہا ہے چینی اپنا انڈر ریٹ بکنے سے، پھر آرام سے کہتے ہیں جی چینی آپ مہنگی بیچیں، ہم آپ کو کب کہتے ہیں سستی بیچیں؟ یہ میں آپ کو آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، پبلک کو بتا رہا ہوں کہ ہمیں گورنمنٹ خود کہتی ہے جی آپ 150 روپے کلو چینی بیچے ایکس میں لیٹ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اچھا، لیکن بھائی میں کس طرح بیچوں؟ یہ تو پروپیگنڈا کر دیا جاتا ہے جی یہ شوگر معافی ہے، یہ مل کے ریٹ قیمتیں بڑھا دیتے ہیں۔ جناب اگر میں قیمت بڑھا سکتا، میں ہمیشہ کہتا ہوں میں 1000 روپے کلو کیوں نہ بیچوں، میں نہیں قیمت بڑھا سکتا، اس وقت میری کاسٹ پروڈکشن 145 جو 150 کے درمیان ریکوری بیس پہ ہوتی ہے، ہر مل کا اپنا فرق ہوتا ہے۔ تو اس وقت جو مل آج ایکس مل ریٹ 125-26 ہوا ہے، جو کل 117-18 تھا، ابھی بھی 20 سے 22 روپے کلو ڈیلی ہمیں نقصان ہو رہا ہے۔ اچھا، اس وقت ہم جائیں گے گورنمنٹ ہماری بڑی ہمدرد بن جائے گی، انہیں نہیں جناب آپ کریں چینی مہنگی کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ کو نفع ملنا چاہیے، آپ کو نفع ملے گا تو آپ ہی کام کریں گے نا، تو پتہ ہم چینی مہنگی ہو نہیں رہی تو ہمیں کہہ دیں گے آپ جا کے مہنگی کریں۔ جب پرائس کچھ بہتر ہوتی ہے، ہر گورنمنٹ کا ادارہ FIA ہو، نیب ہو، اینٹی کرپشن ہو، کوئی محکمہ ہو، آگے ہمارے آگے دفتر بیٹھ جاتے ہیں۔ جی صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا چوئی صاحب یہ بتائیے گا، اب انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں چینی کی قیمت میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے، ان حالات میں جتنا والیوم آپ بتا رہے ہیں وہ اگر ایکسپورٹ کر دیتے ہیں، ہم پاکستان سے ایکسپورٹ ہو جاتی ہے تو کتنے ڈالر آ جائیں گے، زر مبادلہ کے ذخائر میں کتنا اضافہ ہو جائے گا؟ لیکن اس میں پہلے دو میں اس کو لہذا کر دیتا ہوں، جو پرائز ہائی ہوئی تھی نا پچھلے 8 دن میں $110 ماہ کی نیچے آ گئی ہے، اور ہم حکومت کو 4-5 مہینے سے کہہ رہے ہیں ایکسپورٹ کرنے دیں، اگر آج بھی اجازت دیں تو سمجھیں $110 پر ٹن، 5 لاکھ کی بھی اجازت دیں، $110 پر ٹن دیکھ لیں یہ کتنے ملینز ڈالر بن جاتے ہیں، جو حکومت کو نقصان ہے اور ہمیں بھی نقصان ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر آپ یہ اجے ہمیں ½ ملین یعنی 5 لاکھ ٹن کی بھی اجازت دیں نا، کم از کم ان کو ہم $40 کروڑ تو دے سکتے ہیں نا جی آج کے دن میں، یعنی 1 ملین اگر کریں تو 80 کروڑ، تو ہم ان کو 80-90 کروڑ ڈالر دے دیں گے۔ اچھا جی پھر 80 کروڑ دے دیں گے ان کو، لیکن ان کو پتہ ہے ان کے لیے میں چینی پڑی ہوئی ہے، چینی فالتو بھی ہے، لیکن یہ ہمارے ساتھ 2016-17 سے تماشا لگا ہوا ہے کہ یہ ہمیں ایکسپورٹ کی اجازت دیتے ہیں جب اگلا سیزن شروع ہو جاتا ہے، یہ پورا سال ہمیں بینک انٹرسٹ بھی دینا پڑتا ہے، گروڈ کی پیمنٹ سے بھی کوئی FIA ملوں پہ کٹتی ہیں، بدنامی بھی ہوتی ہے، یہ بھی ہم کہاں سے ادائیگی دیں گے؟ ہم نے کوئی کسی شوگر مل نے پریسو لگایا نہیں ہوا کہ نوٹ چھاپ کے دے دیں گے، چینی بکے گی تو پیمنٹ ادائیگی کریں گے نا گروز کی یا بینکوں کی۔ ہسٹری نے دیکھ رہے ہیں 4 سال سے سیزن شروع ہوتا ہے، اجازت ملتی ہے، اس سے پہلے یہ اجازت نہیں دیتے۔ نہیں حکومت ہر سال جو یہ کام ہوتا ہے تو ہماری یہ بیوروکریسی یا حکومت وقت جو بھی ہوتی ہے وہ اسیس نہیں کر پاتی، قوت فیصلہ اس کے اندر نہیں ہے، یا جان بوجھ کر ایسا کیا جاتا ہے؟ سر مجھے تو آپ کا آخری فکر اچھا لگتا ہے، یہ جان بوجھ کے ہی کر دیں، بندہ چلے 1 دفعہ 2 دفعہ اب 4 دفعہ ہو چکے ہیں، کیونکہ آپ بات سمجھ ابھی تک نہیں آتی، ہر بچے کو بات سمجھ آ رہی ہے کہ بھی آپ جا کے اکتوبر-نومبر میں اجازت دے دیں جب سیزن شروع ہوتا ہے، یہی اجازت اگر آپ مارچ-اپریل میں دیں تو اس میں نفع، لیکن پچھلے سال انہوں نے اجازت نہیں دی جی اور چینی پاکستان میں حکومت، میں پچھلے آپ لوگوں نے ٹی وی بلایا، میں بالکل نہیں آیا کیونکہ میں نہیں کہنا چاہ رہا اسمگل ہو رہی ہے، کیونکہ اسمگلنگ تو باٹن سے ہوتی ہے، تو میں کہا حکومت مجھے ہی نہ پکڑ لے، اب تو حکومت نے خود کہا ہے کہ 8 لاکھ ٹن چینی اسمگل ہو گئی ہے۔ اگر دیکھیں اگر یہ آفیشیل چینی جاتی 8 لاکھ ٹن کی کتنی زیادہ آپ کو ضرب مبادلہ آتا، وہ ضرب مبادلہ آتا اس میں حکومت بھی کماتی اور ہم بھی کماتے، لیکن اجازت نہیں دی، 8 لاکھ ٹن چینی سمگل ہوئی، اس میں کس نے 3 بندوں نے کما لیا، جو ادھر پہرے دار تھے اور جو یہ اپنا تھے اسمگلر اور جو چینی کے ڈیلر تھے، وہ 3 بندے پیسہ بنا گئے ہیں، لیکن نہ حکومت پیسہ بنا سکی نہ ہم۔ میں ابھی بھی پھر کہہ رہا ہوں آن لائن سوری اپنا ٹی وی پہ کہ اگر حکومت بر وقت اجازت نہ دی یہ پھر اسمگلنگ شروع ہو جائے گی، آپ اسمگلنگ کو روک نہیں پھر سکیں گے۔ ٹھیک ہے آپ نے روکی، جب کافی واہ ویلا ہوا کہ چینی مہنگی ہو گئی ہے 2 مہینے روک لی، لیکن یہ پھر اسمگلنگ شروع ہو جائے گی، کتنی دفعہ اسمگلنگ ہوئی؟ اس سے بہتر ہے کہ آپ ہمیں قانونی طور پہ اجازت دے دیں، حکومت بھی ضرب مبادلہ کمائے اور ہم بھی کمائیں۔ جی بالکل ٹھیک، بہت شکریہ وحید چودھری صاحب آپ کے وقت کا، آپ موجود تھے۔ ارشاد صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، آپ کا شکریہ، آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔